बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 18 मादरे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैहा की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें, अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मुझे ये बताएं आप कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी तालीम का आगाज़ कराची से किया, उसके बाद सीनियर कैम्ब्रिज और फिर डेंटल सर्जन। तो प्यारे बच्चों, मेरा दूसरा सवाल है, फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा को कौम ने क्या खिताब दिया? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा को कौम ने मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का खिताब दिया। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आज हम इस सबक की यानी कि मादरे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैहा की मश्क शुरू करेंगे। तो मश्क में सबसे पहले जो सरगर्मी है वो है पढ़ें और समझें। इसमें हम करेंगे सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा के कितने बहन भाई थे? जवाब है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा के 8 बहन भाई थे। दूसरा सवाल है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने किस पेशे को खैरबाद कह दिया था? जवाब है इस सवाल का, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने डॉक्टरी के पेशे को खैर आबाद कहा था। अगला सवाल है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा किन लोगों के हुकूक और ज़िम्मेदारियों से खूब आगाह थीं? जवाब है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा औरतों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों से खूब आगाह थीं। अगला सवाल है, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में कौन से ख़यालात का इजहार किया? जवाब है, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में अपने ख़यालात का इजहार इन अल्फाज में किया, वो मेरे लिए उस वक्त उम्मीद, हिम्मत और मुआवनत का एक मुस्तकिल ज़रिया साबित हुई जब हम एक इनकलाब से हमकिनार हो रहे थे। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। सबक में से कुछ जुमले हमें यहाँ दिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं, उनको मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से हमने सही ऑप्शन का, सही जवाब का इंतखाब करना है। तो आइए देखते हैं पहला जुमला। 8 बहन भाइयों में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा थीं। ऑप्शन हैं दूसरे नंबर पर, छठे नंबर पर, 7वें नंबर पर या 8वें नंबर पर। दुरुस्त जवाब है 7वें नंबर पर। अगला जुमला है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा की तालीम का आगाज़ हुआ पेशावर से, लाहौर से, कराची से या हैदराबाद से। दुरुस्त जवाब है कराची से। अगला जुमला है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने अपना क्लिनिक खोला। ऑप्शन है दिल्ली में, बम्बई में, हैदराबाद में या मद्रास में। दुरुस्त जवाब है बम्बई में। अगला जुमला है हमारे पास, फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए बनी रहीं डॉक्टर, मसीहा, हमदर्द, साया। दुरुस्त जवाब है मसीहा। अगला जुमला है, बहन भाई की ये रफ़ाकत मुहित रही। ऑप्शन है 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल। दुरुस्त जवाब है 30 साल।
اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1922 میں امتحان پاس کیا۔ آپشن ہے آرتھوپیڈک سرجن کا، نیورو سرجن کا، ڈینٹل سرجن کا یا ENT سرجن کا۔ درست جواب ہے ڈینٹل سرجن کا۔ آخری جملہ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ مریم جناح کا انتقال ہوا 1927 میں، 1928 میں، 1929 میں یا 1930 میں۔ درست جواب ہے 1929 میں۔ جی تو پیارے بچوں، اگلی سرگرمی جو اب ہم کریں گے وہ ہے سبق کی مدد سے کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کے بارے میں متعلقہ معلومات کالم بے میں لکھیں۔ کالم الف میں کچھ معلومات دی گئی ہیں، ان معلومات سے متعلقہ جو تفسیر ہے وہ ہم نے کالم بے میں لکھنی ہے کہ ان معلومات میں ان مواقع پر کیا ہوا تھا، کیا کوئی خاص بات ہوئی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کالم الف میں 31 جولائی 1893، 31 جولائی 1893 محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ ممبئی، جی ممبئی میں انہوں نے 1922 میں ڈینٹل سرجن بننے کے بعد اپنا کلینک کھولا تھا۔ سماجی کاموں، 1922 میں انہوں نے سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ 1929 میں قائد اعظم کی اہلیہ مریم جناح کا انتقال ہوا۔ مزار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مزار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں محترمہ فاطمہ جناح مدفون ہیں۔ تو ان معلومات کے مطابق آپ نے کالم بے میں بتانا ہے کہ ان مواقع پر یا یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا جو جواب ہے وہ کیا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی سرگرمی ہے سنیں اور بولیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک عہد ساز شخصیت کے موضوع پر ایک تقریر سبق میں دی گئی معلومات کی مدد سے تیار کر کے جماعت میں پیش کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ سرگرمی آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ کرنا کیسے ہے؟ سبق کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں بہت ساری معلومات دی گئی ہیں، ان معلومات پر مشتمل آپ نے ایک تقریر لکھنی ہے جس میں آپ ان کے کردار کی خوبیاں بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے مدبر، حوصلہ مند اور جرأت مند خاتون تھیں۔ پاکستان کے قیام کے سلسلے میں انہوں نے کس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، ان کی معاونت کی، کس طرح سے انہوں نے پورے ملک میں خواتین کے اندر یہ شعور اجاگر کیا کہ وہ سیاست میں حصہ لے کر کس طرح سے پاکستان حاصل کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، کس طرح سے قوم کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری میں کشمیر کے مسئلے پر کس طرح سے اپنا کردار ادا کیا، اور ان کی ان خوبیوں کی بنا پر ان کو مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا خطاب دیا گیا۔ کیوں دیا گیا یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس محبت کے لیے، اس ہمت کے لیے، اس جذبے کے لیے جس کے ساتھ انہوں نے یہ وطن حاصل کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، کیسے آہنی عزم کی وہ مالک تھی، حق پرستی، حق گوئی کی دل دادا تھی، اور کس طرح سے یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ وہ ملک میں جدید تعلیم، انگریزی تعلیم رکھنے کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات اور اقدار سے بہت پیار کرتی تھی اور وطن کے اندر یعنی کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے اجرا کی خواہش مند تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ ساری معلومات ہیں جن کو بنیاد بنا کر آپ ایک بہت ہی بہترین تقریر تیار کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کمرہ جماعت میں یہ تقریر کریں، اسکول کے اندر بزم ادب ہوتا ہے وہاں پر یہ تقریر کریں، یعنی کہ اگر آپ کے اسکول میں ایک اچھے پلیٹ فارم پر کوئی مقابلہ کیا جاتا ہے، کوئی مقابلہ منعقد ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ یہ تقریر ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اگلی سرگرمی۔ درج ذیل عبارت کو درست تلفظ اور ادائی کے ساتھ پڑھ کر اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پاس یہاں پر ایک عبارت دی گئی ہے، اس عبارت کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس کا مفہوم بیان کرنا ہے کہ اس عبارت میں کیا کہا گیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں وہ عبارت، اور آپ یہ عبارت غور سے سنیں گے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے۔
قائد اعظم رحمتullah علیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں ہمارے آباء و اجداد نے اس خطہ پاک کے حصول کے لیے ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کی۔ اس سلسلے میں ہماری خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ قائد اعظم رحمتullah علیہ نے جب انہیں آگے بڑھ کر تحریک آزادی میں حصہ لینے کا پیغام دیا تو سب خواتین لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ خواتین کی تنظیم سازی کی گئی، یوں مسلم لیگ کا پیغام ملک کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی ایسی جوت جگائی گئی کہ تھوڑے ہی عرصے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمتullah علیہ کا خواب مملکت خداداد پاکستان کی صورت میں شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس عبارت کا ہم مفہوم لکھیں گے۔ ہمارا پیارا وطن عطیہ خداوندی ہے۔ یہ وطن ہمیں تحریک پاکستان کے عظیم رہنماؤں، ہمارے آباء و اجداد کی جدوجہد اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمتullah علیہ کی عظیم قیادت کی بدولت حاصل ہوا۔ اس سلسلہ میں خواتین کا کردار بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جو قائد اعظم کے پیغام آزادی پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اس پیغام کو ملک کے کونے کونے میں پھیلا دیا، اور آخرکار علامہ محمد اقبال رحمتullah علیہ کا خواب قیام پاکستان کی صورت میں پورا ہوا۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی سرگرمی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے درج ذیل کو سن کر سوالوں کے جواب دیں۔ ہمارے پاس ایک مکالمہ ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، غور سے سننا ہے اور پھر اس کے مطابق آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں یہ مکالمہ۔ دادی، سب بچے یہ بتائیں کہ نقل کے لیے عقل چاہیے کہ کیا معنی ہے؟ سعد، یعنی نقل کرنی ہو تو سوچ کر کرنی چاہیے۔ دادی، سوچ کر کرنے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ سعد، میرا مطلب ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ دادی، سعدیہ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ سعدیہ، میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے آنکھیں بند کر کے ہو بہو نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دادی، تو پھر؟ سعدیہ، مطلب اپنی ضرورت کو سمجھ کر کسی کی نقل کا تو فائدہ ہو سکتا ہے، مگر یوں ہی کسی کو دیکھ کر ویسے ہی کرنا نقصان بھی دے سکتا ہے۔ جمشید، دادی جان، میں اس کی مثال یوں دے سکتا ہوں کہ کسی کو سر درد ہے اور ڈاکٹر نے اسے کوئی دوا دی ہے۔ اس کے سر درد کی وجہ بلڈ پریشر تھا، آپ کو بھی سر درد ہے مگر اس کی وجہ کوئی اور ہے، اور آپ بلڈ پریشر کی وہی دوا لے لیں تو ممکن ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے۔ دادی، شاباش۔ تو پیارے بچوں، اب ہیں سوالات اور ان کے دیں گے آپ جواب۔ میرا پہلا سوال ہے، دادی نے بچوں سے کیا سوال کیا؟ جواب ہے، نقل کے لیے عقل چاہیے کہ کیا معنی ہے؟ دوسرا سوال ہے، آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ جواب ہے، دوسروں کی اندھا دھند تقلید یا پیروی نہیں کرنی چاہیے بلکہ حالات کے مطابق فیصلہ کریں۔ تیسرا سوال ہے، سعد کا جواب کیا تھا؟ جواب ہے، نقل کرنی ہو تو سوچ کر کرنی چاہیے۔ آخری سوال ہے، جمشید کے جواب سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اور کیوں؟ جواب ہے، جی ہاں، ہم اتفاق کرتے ہیں کیونکہ اندھی تقلید اکثر نقصان کا باعث بنتی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔